बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, इमरान खान की रहाई के दिन करीब आते ही पाक अफगान बॉर्डर पर जंग का आगाज क्यों हो गया है? ऐसा क्यों हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात की खबरों के बीचों बीच अचानक पाक अफगान बॉर्डर गर्म होने की खबरें सामने आना शुरू हो गई हैं? ऐसा क्यों हुआ कि इमरान खान की रहाई के हवाले से आलमी दबाव सामने आने के बाद अचानक मीडिया पर पाक अफगान बॉर्डर की बिगड़ती हुई सूरत हाल ने खबरों में जगह पा ली है? कौन है जो ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान की मकबूल तरीन अवामी सियासी जमात के रहनुमा, मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा इमरान खान जेल से बाहर आ जाएं? कौन है जो ये चाहता है कि पाक फौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान दूरियां पैदा की जाएं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, कौन है जो इमरान खान और पाकिस्तान के खिलाफ ये तमाम तर साजिशें कर रहा है? इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ा इंकशाफ, क्या कोई सियासी जमात पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के अंदर अपनी अपनी खाल और अपना माल बचाने के लिए दुश्मन मुल्क को यह दावत दे सकती है? कोई सियासी जमात या कोई सियासी रहनुमा के आओ हमारे मुल्क पर हमला कर दो? जी हां, इस जमात का नाम है नवाज लीग और उसके रहनुमा का नाम है नवाज शरीफ। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के पास एक ऐसी रिकॉर्डिंग से मुतल्लिक इंकशाफ हुआ है, एक ऐसी रिकॉर्डिंग सामने आई है कि जिसके मुताबिक नवाज शरीफ पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क को पाकिस्तान पर हमला करने की दावत दे रहे हैं। क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो महाज गर्म होने जा रहा है, इसके पीछे कोई अनसीन एजेंडा है? तफसीलात रखेंगे आपके सामने। सबसे पहले जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है पाक अफगान बॉर्डर के हवाले से, वो आपके सामने रखें। जनाब, खबरें कुछ अच्छी नहीं पाक अफगान बॉर्डर के हवाले से, और आज जो है वो जो अखबारात हैं उनकी सबसे बड़ी जो लीड स्टोरी थी वो भी जनाब जो है वो पाक अफगान बॉर्डर ही के हवाले से थी। और पाक अफगान बॉर्डर के हवाले से जंग जियो ग्रुप ने ये सुर्खी लगाई कि अफगानिस्तान से हमला पसपा, खारजियों और अफगान तालिबान की पाकिस्तानी पोस्टों पर फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में 15 से ज़ायद हलाकतों की इत्तलात। और तफसीलात इसकी कुछ यूं रखी गई। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक 27 और 28 दिसंबर की रात फितना अल ख्वारिज के तकरीबन 25 खारजियों ने अफगान तालिबान की बॉर्डर पोस्टों का इस्तेमाल करते हुए कुर्रम एजेंसी और शुमाली वज़ीरिस्तान में 2 मकामात से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की। दरअंदाजी की कोशिश नाकाम होने पर 28 दिसंबर की सुबह खारजियों और अफगान तालिबान ने मिलकर पाकिस्तानी पोस्टों पर भारी हथियारों से बिला इश्तिहार फायरिंग की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस बिला इश्तिहार फायरिंग का भरपूर जवाब दिया और अफगान साइड पर भारी जानी नुकसान की इत्तलात हैं। अब जरा थोड़ी देर को आप ये सोचिए कि किसी वक्त जो है वो पाकिस्तान को मशरकी बॉर्डर से खतरात हुआ करते थे। जी हाँ, मैं भारत की साइड का जिक्र कर रहा हूँ, इंडिया की साइड का जिक्र कर रहा हूँ। और अब इस किस्म की सूरत हाल है कि मगरबी बॉर्डर से भी इस किस्म की खबरें आ रही हैं। कल जब DGI-SPR साहब से इसके मुतल्लिक सवाल किया गया था तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की थी कि पाक अफगान बॉर्डर पर सूरत हाल जो है वो नॉर्मल नहीं है। इसका एक बैकग्राउंड है। और DGI-SPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी सवाल पूछा गया था कि कौन था कि 2021 में जिसकी ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी का मसला है, जो तालिबान का मसला है, वो बातचीत के ज़रिए हल होना चाहिए। उसके बाद फिर सोशल मीडिया के ऊपर फैक्ट चेक्स भी सामने आए थे, दीगर कई चीज़ें सामने आई थी जो कि ये वाज़े करती थी और ये सवालात उठाती थी कि इमरान खान की हुकूमत तो अप्रैल 2022 के अंदर ख़त्म हो गई थी। मई 2022 में जो है वो अफ़गानिस्तान का दौरा और फिर उसके साथ साथ जो है वो पार्लिमानी कमेटी के अंदर जो ब्रीफिंग दी गई, राना सनाउल्लाह साहब का ट्वीट भी उस हवाले से बतौर सबूत लोग सामने रख रहे हैं और सवाल ये पूछ रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी दबंग अंदाज में ये चीज़ें वाज़े कर दी थी कि जनाब उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो ये जो तमाम मामलात हैं इसके अंदर जो है वो एक्टिव थे और वो ये चाहते थे कि बातचीत के ज़रिए ये मामलात हल हों, जो है वो इनको हल किया जाए। और ये तमाम तर चीज़ें आप इमरान खान के ऊपर आप डाल कर जो है वो
ذمہ داری سے بری الذمہ نہیں ہو سکتے۔ اس حکومت کے فیورٹ تجزیہ نگار ہوں، چاہے وہ جو ہے نجم سیٹھی صاحبان ہوں یا دیگر لوگ ہوں، ان کی جانب سے بھی اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ عمران خان کو اس کا ذمہ دار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ انٹرنیشنل میڈیا پاک افغان بارڈر کے حوالے سے بتا رہا ہے کہ پاکستان کی افغانستان کے سرحدی علاقوں میں عسکریت پسندوں کے خلاف انٹیلیجنس پر مبنی کارروائی کی تصدیق کر دی گئی ہے، اور دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستانی شہریوں کی سلامتی کو لاحق خطرات کی بنیاد پر جو ہے وہ پاکستان افغان سرحد سے متصل علاقوں میں عسکریت پسندی کے خلاف انٹیلیجنس پر مبنی آپریشن کیا گیا۔ اس کے اوپر ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی بات کی تھی۔ انٹرنیشنل میڈیا نے یہ 25 دسمبر کو رپورٹ کیا تھا، اور بدھ کو افغانستان کی وزارت دفاع ہے، ان کی جانب سے جاری بیان میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کی فوج نے افغان صوبے پکتیکا کے ضلع برمل میں فضائی دود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پناہ گزین کیمپ پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ اور پھر ترجمان جو دفتر خارجہ ہیں پاکستان کی، انہوں نے جمعرات کے روز اس بات کی تصدیق کی تھی کہ جناب افغانستان کے سرحدی علاقوں میں ہم نے آپریشن کیا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ خبریں سامنے آئیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، جس میں یہ کہا گیا، بتایا گیا کہ افغانستان کی سائڈ سے جو ہے وہ حملہ ہوا، پاکستانی پوسٹوں کے اوپر جو پاکستانی پوسٹ ہیں وہاں پر فائرنگ ہوئی اور ہلاکتوں کی اطلاعات ہے۔ اور اس وقت بھی جب میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو کر رہا ہوں، صورتحال جو ہے وہاں پر نارمل نہیں ہے۔ اب یہ سوالات ایک بار پھر اود کر سامنے آتے ہیں کہ ایک ایسے ماحول کے اندر کہ جب پاکستان کے اوپر ایک بیرونی دباؤ تھا، واضح انداز میں پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی، رچرڈ گرینل کے ٹویٹ آ رہے تھے جنہیں مکمل طور پر جو ہے وہ حمایت حاصل تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی۔ اس کے بعد پھر 9 مئی کے اوپر جو سزائیں ہوئیں فوجی عدالتوں سے، اس پر جس طرح سے ریئیکٹ کیا، چاہے وہ یورپی یونین ہو، چاہے وہ برطانیہ ہو، چاہے وہ امریکہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر جب عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بھی آوازیں اٹھنے لگیں تو ایک مخصوص ایجنڈا، مخصوص پروپیگنڈا وڈے اینکروں، ویلے کالم نگاروں اور ملازم صحافیوں کو دیا گیا، جنہوں نے عمران خان کے خلاف ایک گھٹیا پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ عمران خان جو ہیں وہ امریکہ کے یا پھر اسرائیل کے ایسٹ ہیں، یہودی ایجنٹ ہیں، اس قسم کی چیزیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جناب یہ جو میزائل پروگرام ہے پاکستان کا، اس کو وہ نشانہ بنانا چاہتے ہیں اور عمران خان کی آڑ لے رہے ہیں، اس قسم کی چیزیں۔ لیکن جب اس قسم کے ثبوت سامنے آ گئے، اور وہ ثبوت کیا ہیں؟ وہ ثبوت انتہائی خطرناک، پاکستان کی خفیہ ایجنسیز کے پاس تمام تر وہ ریکارڈ موجود۔ اور اب میں جو انکشاف آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں، اس سے پہلے اسرائیلی ایجنٹ ہونے کے حوالے سے بھی، یہودی ایجنٹ ہونے کے حوالے سے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ ماضی میں نون لیگ اور نواز شریف صاحب کے کارنامے رہے، وہ ہم آپ کے سامنے اسی پلیٹ فارم پر رکھتے رہے ہیں۔ اور یہ جو آڈیو لیک کا معاملہ ہے، یہ اہم ترین آڈیو، 73 سیکنڈ کی آڈیو، لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کیا اس کا بھی کوئی تعلق افغانستان کی جانب سے کیے گئے اس حملے کے ساتھ ہے؟ یقینی طور پر اس معاملے کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے، کیونکہ تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے۔ میرے پاس یہ کتاب ہے، رنگیلا وزیر اعظم، یہ کتاب لکھی ہے امجد حسین صاحب نے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 92 پر جو لکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، پھر اچھے طریقے سے ہم اس معاملے کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کا جو پاک افغان بارڈر جو گرم ہو گیا ہے، کیا یقینی طور پر اس کے اوپر بھی کچھ چیزیں ہمیں نہیں دیکھنی چاہیے، غور کرنا چاہیے ماضی کی کچھ ایگزامپلز کے اوپر۔ یہ جناب کتاب ہمیں بتاتی ہے پاکستان پر حملہ کرنے نواز شریف کی واجپئی سے درخواست، معزول وزیر اعظم نواز شریف کی بھارت میں خفیہ سرمایہ کاری، پاک فوج میں وسیع پیمانے پر کٹوتی، لسانی بنیادوں پر تقسیم، پاکستان کے کئی خفیہ راز بھارت اور امریکہ منتقل کرنے، واجپئی اور گجرال سے خصوصی مراسم اور دوستیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، اور نواز شریف کے سابق بھارتی دوست اندر کمار گجرال کا ہندوستان ٹائم میں مضمون، اے میرے دوست نواز شریف، آپ کی برطرفی پر دکھ ہوا، اس قسم کی چیزیں۔ اور آئی کے گجرال انکشاف کرتے ہیں کہ نواز شریف جب وزیر اعظم تھے اس وقت میں نے ان سے کشمیری مجاہدین کے بارے میں دریافت کیا جن کے پاس سے سٹنگر میزائل برآمد ہوئے تھے۔ رات کے پچھلے پہر اچانک فون کی گھنٹی بجی، میں حیران تھا کہ اس وقت کس کا فون ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف ہارٹ لائن پر نواز شریف تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ نے جن کشمیری مجاہدین کے بارے میں دریافت کیا تھا، سارا دن مصروفیت کی وجہ سے آپ کو بتا نہیں سکا، اب میں اپنا وعدہ نبھا رہا ہوں۔ یہ سلسلہ یہاں پر ہی ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ انتہا پسند ہندو تنظیم بی جے پی کے سربراہ اور موجودہ بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کا ایسے وقت میں لاہور میں سواگت کرنا جب کشمیر کی آزادی کی تحریک عروج پر تھی، نواز شریف کا
جو ہے وہ والہانہ اظہار تھا بھارت کے ساتھ محبت کے حوالے سے، اور پھر حسن نواز کی واجپائی سے مدد کی اپیلیں، حسن نواز کی بھارت میں خفیہ سرمایہ کاری، اس قسم کی دیگر دوسری چیزیں، اور پھر ہفت روزہ وجود میں شائع ہونے والی رپورٹ بتاتی ہے کہ نواز شریف حوث زر اور حب اقتدار میں، جیسا میں نے بتایا نا کہ مال کھال اور آل بچانے کے لیے ایک سیاستدان ہے، صرف اپنے مخالف سیاستدانوں کے بغض میں، ان کو نیچا دکھانے کے لیے، اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے کیا اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ ملک کی سلامتی کو بھی دباؤ پر لگانے سے گریز نہیں کیا۔ 12 اکتوبر کے دن جو کچھ ہوا اس دن کے حوالے سے انکشاف کرتے ہوئے پاک فوج کے ٹیک اوور کرنے سے قبل معزول وزیر اعظم نواز شریف نے بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپائی سے ہاٹ لائن پر گفتگو کی تھی، جس میں نواز شریف نے واجپائی کو پاکستان پر فوری حملہ کرنے کی دعوت دی تھی، اور واجپائی نے اپنی فوج کے سربراہ کو پاکستان پر حملہ کرنے کی ہدایت بھی جاری کر دی تھی۔ اس کتاب کے مقول باوثوق ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے اپنی طرف سے نامزد کردہ آرمی چیف لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین کو پاک فوج کی طرف سے اپنا باس نہ ماننے اور اپنے تمام کارڈز پٹ جانے کے بعد آخری کارڈ کے طور پر واجپائی کو ہاٹ لائن پر کال کی، جس کا دورانیہ 73 سیکنڈ تھا۔ نواز شریف اور واجپائی کے درمیان یہ گفتگو ہوئی۔ نواز شریف: واجپائی صاحب، میں نواز شریف بول رہا ہوں۔ واجپائی: آپ بڑے گھبرائے ہوئے لگ رہے ہیں۔ نواز شریف: جی ہاں، میں نے کرگل کا محاذ کھولنے والے آرمی چیف کو برطرف کر دیا ہے، لیکن فوج اس حکم پر امپلیمنٹیشن روک رہی ہے۔ آپ فوراً پاکستان پر حملہ کر دیں۔ یہ پاکستان کا وزیر اعظم نواز شریف اپنے دشمن پڑوسی ملک بھارت کے وزیر اعظم کو دعوت دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ پاکستان پر حملہ کر دیں۔ واجپائی صاحب کہہ رہے ہیں 1.5 گھنٹہ درکار ہے، اور پھر یہ بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہدایات جاری کر دی تھیں، لیکن ابھی یہ جملہ کہا جا رہا تھا کہ اس دوران پاک فوج کے کمانڈوز نواز شریف کے بیڈ روم میں پہنچ گئے، جس پر نواز شریف نے فوراً لائن کاٹ دی اور ایک دم گھبراہٹ کے عالم میں مذکورہ فوجی کمانڈوز کو کہا کہ کیا آپ مجھے گرفتار کرنے آئے ہیں؟ یہ بات کتنی حیران کن ہے کہ ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین نے ایک طرف تو معزول وزیر اعظم نواز شریف کو مکمل طور پر اعتماد میں لیا ہوا تھا، اور ان کے کہنے پر کور کمانڈرز، اعلیٰ فوجی افسران، آرمی چیف، ججوں، وزیروں، مشیروں، اپوزیشن کے سرگرم رہنماؤں، اعلیٰ عہدوں پر فائز بیوروکریٹس اور بعض صحافیوں کے ٹیلی فون ٹیپ کر رہے تھے، جبکہ دوسری طرف ان کو نواز شریف پر بھی پورا اعتماد نہ تھا، جس کی وجہ سے وہ ان کے ٹیلی فون بھی ٹیپ کروا رہے تھے۔ اور 12 اکتوبر کو حکومت کی برطرفی کے وقت بھی نواز شریف کی واجپائی سے ہونے والی گفتگو ٹیپ کی گئی۔ بہت بڑا انکشاف، یہ گفتگو ٹیپ کی گئی پاکستانی خفیہ ایجنسی ISI کی جانب سے، اور یقینی طور پر اس وقت بھی ان کے پاس یہ ریکارڈ موجود ہونا چاہیے، لیکن حیران کن بات یہ ہے یہ کیسٹ انتہائی پراسرار طریقے سے غائب ہو گئی۔ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کس طرح سے غائب ہوئی، جس پر اس گفتگو کو ٹیپ کرنے والے ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین کے ایک چہیتے آفیسر بہت پریشان ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی کیسٹ ہے جو نواز شریف کے لیے موت کا پروانہ بن سکتی ہے۔ جی ہاں، ایک ایسی کیسٹ جو نواز شریف کے لیے موت کا پروانہ بن سکتی ہے، جو کہ ISI نے ریکارڈ کی، پھر غائب ہو گئی، جس میں نواز شریف دشمن ملک بھارت کے وزیر اعظم کو پاکستان پر حملہ کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، اور اس کے منظر عام پر آنے کے بعد نواز شریف کے لیے بچاؤ کا کوئی راستہ ممکن نہیں رہے گا۔ ہمیں امید ہے، یہ کتاب کہتی ہے، ہمیں امید ہے کہ حساس ادارے اس مذکورہ کیسٹ کا سراغ لگانے میں جلد کامیاب ہو جائیں گے، لیکن وہ دن اور آج کا دن تقریباً 25 برس گزر گئے، اس کیسٹ کا سراغ نہ لگایا جا سکا، لیکن یہ کتاب آج بھی موجود ہے۔ نواز شریف دور کے اندر اس کتاب کے اوپر پابندی لگ گئی، ہمارے پاس اس کی کاپی موجود ہے، اور کسی بھی عدالتی فورم پر ہم یہ تمام تر ثبوت اس کتاب کی روشنی میں پاکستانی عوام کے سامنے رکھنے کو تیار۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے بھی سوال کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب نون لیگ کی جانب سے عمران خان پر انتہائی گھٹیا انداز میں الزامات لگائے جا رہے ہیں، کبھی عمران خان کو بھارت کا، کبھی اسرائیل کا، کبھی امریکہ کا، کبھی یہودیوں کا ایجنٹ قرار دیا جاتا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف اس قسم کی کتابیں اور اس قسم کی کتابوں میں موجود اور اخبارات کے اندر موجود وہ تمام تر ثبوت لے کر کسی عدالتی فورم پر جائے گی، اس بات کا مطالبہ کرے گی پاکستان کی خفیہ ایجنسی سے کہ وہ خفیہ کیسٹ سامنے لے کر آئیں اور پاکستانی عوام کو یہ بتائیں کہ نواز شریف کی جو کال ریکارڈ ہوئی جس میں وہ پڑوسی ملک کو پاکستان پر حملہ کرنے کی دعوت دے رہے تھے،
کیا اس کیسٹ کا کوئی وجود ہے، اور اگر ہے تو آج تک اس کیس کے اندر نواز شریف کو سزا کیوں نہیں ہو سکی؟ اور یہ تمام تر معاملات جو ہیں وہ پاکستانی عوام کے سامنے آنے چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ غیر جانبدار ذرائع کو اس حوالے سے بھی تحقیقات کرنی چاہیے کہ ایک ایسے وقت کے اوپر کہ جب عمران خان اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مختلف حلقوں کی جانب سے مذاکرات کی نہ صرف خواہش کا اظہار کیا گیا، مذاکرات کو کامیاب بنانے کی خواہش کا اظہار بھی کیا گیا، جب یہ نظر آ رہا تھا کہ آئندہ آنے والے چند دنوں کے اندر عمران خان جیل سے رہا ہو سکتے ہیں، تو ایسے وقت پر پاک افغان بارڈر کا گرم ہونا اور اس کے بعد پر تمام تر چیزوں کا بعض مخصوص لوگوں کی طرف سے، جس میں وڈے اینکر، ویلے کرم نگار ملازم صافی اور نون لیگ کی قیادت شامل ہے، وہ ان تمام چیزوں کو عمران خان کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہیں اور کیوں یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر افغانستان اور پاکستان کے درمیان کو معاملات خراب ہیں تو وہ کیوں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے پیچھے عمران خان ہے؟ یقینی طور پر اس زہریلے پروپیگنڈے کو رد کر کے اس تمام تر معاملے کی تحقیقات کی جانی چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔